अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा कल हम लोगों ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया था ना, ग़ज़वा मुअत्ता के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचा के इतने सारे सहाबा कराम को वापस लेकर आए थे मदीना में, ठीक है। उसके बाद फिर जो खबरें मिलना शुरू हो गई थी कि रूमी फ़ौजें जो है जमा हो रही हैं और हमले का इरादा रख रही हैं मुसलमानों पे। अब रोमन एम्पायर सुपर पावर उस वक़्त की ना, तो लाखों की तादाद में तो उनकी स्टैंडिंग आर्मीज़ थी। फिर पूरी तरह से मुसल्लह थे, कितनी तरह के उनके पास एडवांस वेपन्स थे और सारी चीज़ें ना, फुल ट्रेन्ड सोल्जर्स थे ना उनके, तो वो फिर जो है मुसलमानों पर अटैक करने आ रही हैं। तो अब ये पहला मौका था ये जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ीर आम की थी, यानी कि पब्लिकली सबको लाज़िम हो गया था तमाम सहाबा को कि इस जंग में शिरकत करनी है, ठीक है। और ये जो थी ये ग़ज़वा तबूक थी या सफ़र तबूक इसमें कहा गया, क्योंकि ऐज़ सच कोई जंग नहीं हुई थी ना, तो इसलिए शायद सफ़र तबूक यहाँ डॉक्टर साहब ने लिखा है। तो ग़ज़वा तबूक के नाम से फ़ेमस है ये, सही है। अच्छा फिर और बता रहे बहुत ज़्यादा ना शदीद गर्मी का आलम था, कहत की कैफ़ियत थी, बहुत लंबा सफ़र था, बहुत मतलब कि सख्त टेस्ट था ना ये मुसलमानों के लिए, और सूरह तौबा में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आया है। और ये कि इस वक़्त मुनाफ़िकों का भी चेहरा सामने आ गया था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो तो भागने की कर रहे होते हैं। तो इस तरह से पता चल गया था जब वो अलग हो गए मुसलमानों से कि ये सब मुनाफ़िकीन हैं। तो मुनाफ़िकों के बारे में बहुत डिटेल में है सूरह तौबा के अंदर ना, ठीक है, ये बताया था। अच्छा सहाबा जो थे वो 30,000 थे इस वक़्त, ठीक है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरहद शाम पर पहुँचकर तबूक के मुकाम पर उन्होंने क़याम फ़रमाया और 20 दिन तक वहाँ पर रहे, सही है। अच्छा उसके बाद फिर जो हिरक़ल था, जो कैसर रूम था, जो ये रोमन एम्पायर का जो किंग था, तो वो जो है उसने क्या किया, पहलू तही कर लिया, यानी कि वो फिर ना साइड पर हो गया, उसको समझ आ गया कि ये तो सच्चे नबी हैं, तो इनके खिलाफ अगर हमने जंग की तो फिर तो डेफिनेटली जो है हमें शिकस्त का ही सामना होगा ना। तो इस वजह से उसके पास ऑल्दो उसके पास लाखों की तादाद में मुसल्लह फौज थी, आराम से अटैक कर सकता था, लेकिन जो है वो फिर साइड पर हो गया, ठीक है। फिर इस तरह 20 दिन क़याम के बाद हाँ, जो 20 दिन क़याम किया उसमें बता रहे हैं कि आस-पास के जो रईस लोग थे और जो भी कबाइल वगैरह थे, उनके सरदार, वो आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अतात का एहद-ओ-पैमान करते रहे। तो इस तरह अरब की जो एक इस्लामी रियासत कायम हुई थी, उससे गोया कि जज़ीरा नुमा अरब में पूरा इस्तेहकाम हासिल हो गया और उसका रुख़ पूरे अरब पर छा गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद कोई मुसल्लह तसादुम नहीं हुआ, कोई बाकायदा तौर पे जंग ये सब नहीं हुई और वापस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले आए, ठीक है। ग़ज़वा तबूक या सफ़र तबूक के बाद। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि मर्ज़ वफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जैश तैयार किया, जो कि जिसकी सरकर्दगी कौन कर रहे थे? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा और फिर क्या हाँ, और फिर बता रहे हैं कि यहाँ से तमीज़ बंदी थी, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, ये जो 2 सुपर पावर्स थी उस वक़्त उनके अगेंस्ट मुसलमानों का इक़दाम उठाना, ठीक है ना। अच्छा फिर 9 हिजरी में हज का मौका आया, ठीक है। तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज की हैसियत से मुतय्यन फ़रमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसके बाद फिर क्या हुआ था? हाँ, अच्छा हाँ, इस हज के मौके पर ना जितने भी मुशरिकीन हैं, फिर उनको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि बस आपके पास 4 महीने हैं, आप इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तो फिर आप यहाँ से निकलने की करें, जज़ीरा नुमा अरब से। तो ये उनको अल्टीमेटम दिया गया हज के मौके पर। अच्छा फिर क्या हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये वाला ऐलान करने के लिए वो रवाना हुए और सन 9 हिजरी के हज के मौके पर ये ऐलान मुशरिकों के अगेंस्ट कर दिया गया। सही है कि इस्लाम कबूल कर लें या फिर यहाँ से चले जाएँ। अच्छा फिर क्या हुआ था, सन 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्से नफ़ीस तशरीफ़ लाते हैं इधर हज्जतुल विदा के लिए, ठीक है ना। और इस हज के मौके पर तकरीबन सवा लाख के करीब सहाबा मौजूद थे और अलग-अलग मुकामात पर खुतबा दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अरफ़ात में, मिना में, इस तरह। तो वो फिर मिलाकर वो जितने भी खुतबात थे ना, उनको खुतबा हज्जतुल विदा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा फिर और हाँ, इसके बिल्कुल शुरू में ही अपने विसाल की खबर दे दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों शायद कि दोबारा इस मुकाम पर मिलना नसीब ना हो। और फिर उन्होंने वही वाली जो बातें बताई थी ना कि किसी अरब को किसी अजमी पर फ़ज़ीलत नहीं, और वो जो पूरा खुतबा था, वो उन्होंने दिया था। अच्छा उसके बाद फिर उन्होंने लोगों से ये भी कहा था कि लोगों मैंने पहुँचा दिया या नहीं? तो लोगों ने इकरार किया था, तो फिर उन्होंने जो अपनी शहादत की उँगली रेज़ करके
جو اللہم اشہد جو انہوں نے کہا تھا 3 دفعہ، وہ پھر ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو خطبے کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیلز آئی تھی، اور پھر ہاں ان دی اینڈ انہوں نے یہی کہا تھا سب سے جو امپورٹنٹ بات کہ مسلمانوں میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، اب آپ لوگوں نے جو ہے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایگزیکٹ ورڈ یہ نہیں، مطلب مفہوم بتا رہی ہوں سے. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ، ہاں خلافت صدیقی. تو اس میں اسٹارٹ وہی ہوا تھا کہ جو ہے پوری نوع انسانی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تو اب پوری جو جماعت انہوں نے تیار کی تھی اس نے یہ کام کرنا تھا آگے. اور اس کے بعد کیا ایسی چیز تھی، میں دیکھ لوں کچھ میں مس تو نہیں کر رہی. جزیرہ نما عرب پر تو اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ چکا تھا اب تک نا، ٹھیک ہے. اب جو ہے عرب کے باہر یہ پیغام لے کر جانا تھا. حجۃ الوداع سے واپسی کے فوراً بعد، اچھا ہاں اس کے پھر جو ہے اس کے کتنے تقریباً 2.5-3 مہینے بعد نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. اور ڈیٹ میں وہی اختلاف ہے کہ 2 یا 3 ربیع الاول تھا یا 12 یا 13 ربیع الاول تھا، یہ لکھا ہے تھا. پھر کیا تھا، اچھا پھر مرض وفات کے دوران ہی آپ نے خطبہ فرمایا تھا جب ذرا افاقہ ہوا اور آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان کی امامت میں پھر نماز ادا فرما رہے تھے. اور پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابوبکر نے پیچھے ہٹنا چاہا امامت سے، تو پھر انہوں نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز کو وہ جاری رکھیں، اور پھر ان کے پہلو میں بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر لے، اور چاہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے یعنی عالم اخروی کی نعمتیں انہیں اختیار کر لے. تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے اسے قبول کر لیا. یہاں تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم آگے ریڈنگ کرتے ہیں، اور ہماری قاریہ صاحبہ آئی ہوپ وہ ریڈی ہوں، جہاں پہ بھی آیات آئیں گی وہ تلاوت کریں گی. مجھے اتنا اچھے سے نہیں لائیو سیشن میں کرنا آتا، ٹھیک ہے، تو ریڈی رہیے گا قاریہ صاحبہ پلیز. اچھا بھائی، تو ٹھیک ہے. پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر یہ جب سنا نا حضرت ابوبکر نے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خود اپنی بات فرما رہے ہیں، اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیق اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال یقیناً امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے لیے ایک انتہائی رنج و غم اندوہ اور صدمے کی بات تھی. لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مشن امت کے حوالے کر گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا اب اس کا ظہور ہوتا ہے. وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں سے تمام مراحل طے پا گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کے دوران مسلمانوں کو امام بنا کر پڑھائی تھی، انہی کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا. ٹھیک ہے، 17 نمازیں پڑھائی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی امامت میں پڑھی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ صدیق اکبر ہیں، اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ جان لینا چاہیے کہ مقام صدیقیت مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے. بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بمجدد الف ثانی کا قول تو یہ ہے کہ حقیقت صدیقی ذل حقیقت محمدی است. مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا ذل اور سایہ ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل 2.5 سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نمائے عرب انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے. اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا.
تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت انقلاب دشمن طاقتوں کو کونوں اور خدروں میں دبک جایا کرتا ہے. کچھ کہہ رہے کوئی؟ پلیز میوٹ کر لیجیے گا. اچھا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی کل 2.5 سالہ خلافت کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزیرہ نماء عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے اس کے اثر نو استحکام کا عمل بتمام و کمال پورا ہوا. تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں اور خدروں میں دبک جائے کیا کہتی ہیں اس ورڈ کو دبک جایا کرتی ہے نا اور منتظر رہتی ہے کہ دبک جایا کرتی دبک جایا کرتی ہیں. جو دشمن طاقتیں ہوتی ہیں نا وہ کونوں اور خدروں میں جا کر دبک جایا کرتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہو اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں. چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نماء عرب میں ہر چہار طرف نظر آتا ہے. ایک سما یہ تھا کہ فرمایا گیا، یہ میں پڑھ دیتی ہوں ٹھیک ہے چھوٹا سا ہی ہے. پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ یخرجون من دین اللہ افواجا کا معاملہ ہو گیا. آگے آپ پڑھیں گے. اچھا پھر ٹھیک ہے تو اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پھر لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے تھے نا. لیکن اب جو بتا رہے ہیں آپ دکھا کے ڈیٹیلز پڑھتے ہیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے. ایک جانب نبوت کاذبہ کے دعوے دار. اچھا اب دیکھیں اب یہ کیسی بات آ رہی ہے نا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے. ٹھیک ہے ایک جانب نبوت کاذبہ جھوٹی نبوت کے دعوے دار جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا. دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکوٰۃ سے انکار کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم توحید کی گواہی دیں گے، ہم رسالت کی گواہی دیں گے، نماز بھی قائم کریں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. اچھا اس میں تو ادا نہیں کریں گے لکھا رہا ہے لیکن جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا نا کہ زکوٰۃ ادا کرنے پہ تو راضی تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب حکومت کو نہیں دیں گے نا یعنی کہ بیت المال میں نہیں ہم لوگ اپنے اینڈ پہ پرائیویٹلی دے دیں گے جس کو بھی ضرورت ہوئی. ہاں مطلب پہلے تو اکیلے نہیں ہوتا تھا نا، پہلے تو بیت المال میں زکوٰۃ دی جاتی تھی. تو اس سے پھر انکار کرتے اور تھے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر کسی نے وہ ایک جو سر پہ وہ پہنتے نہیں ہے وہ سعودی لوگ کالے رنگ کا کوڑے جسے بناتے ہیں مارنے کو سر پہ پہنا جاتا ہے جو تو کہتے تھے اگر کوئی ایک وہ بھی زکوٰۃ میں کمی کرے گا نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دیا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. صحیح ہے. تو دو میجر مسئلے آ گئے تھے حضرت ابوبکر کے دور میں. ایک یہ کہ جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے والے، دوسرا یہ کہ مطلب نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ، اور دوسرا یہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے. ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر بہت ہی رقیق القلب انسان تھے. آپ کا جسم بھی بہت ہی نحیف و نزار، لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس بظاہر کمزور شخصیت کے اندر ہمت اور صبر و استقامت اور ثبات کا ایک کوہ ہمالیہ مضمر ہے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیک وقت ان تمام فتنوں سے مقابلہ فرمایا. حالانکہ بہت سے حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کسی قدر نرمی سے کام لیا جائے.
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا جانشین ہوں، انا خلیفۃ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سر منہ بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سر منہ ذرا سی بھی آنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سر منہ بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ابو بکر تنہا سب کا مقابلہ کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اگر زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آتی ہوں اور اب لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تو میں ان سے بھی قتال کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی اسی طرح دین کو سمجھیں۔ پھر یہ ہے وہ عظیمت، یہ ہے وہ صبر و ثبات کہ جس کا مظاہرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابھی اس عالم ناسوت میں کچھ عرصے اور رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابھی اس عالم ناسوت میں کچھ عرصے اور رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انقلاب کے خلاف اٹھنے والی ان تمام مخالفانہ قوتوں، ریاکشنری فورسز کا بھی بنفس نفیس خود اپنے دست مبارک سے استحصال فرما جاتے اور انقلاب کو از خود استحکام بخش کر پھر مراجعت فرماتے رفیق اعلیٰ کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو ذہن میں بات آتی ہے کہ کچھ عرصے اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اس دنیا میں تو پھر جو انقلاب کو لے کر آ گئے تھے اور پھر جو اسلام کے دشمن لوگ تھے تو اب جو کھڑے ہو گئے تھے اسلام کے اگینسٹ، تو ان سے بھی پھر وہی نمٹ لیتے اور پھر یہ انقلاب جو ہے یہ مستحکم ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے، لیکن اب آگے بتا رہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت خداوندی میں کچھ اور ہی پیش نظر تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقام و مرتبے کا اظہار ہرگز نہ ہو پاتا اگر یہ پوری صورتحال اس طرح پیش نہ آتی۔ ٹھیک ہے، جس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب معاملات کو ہینڈل کیا، پھر یہ چیز سامنے نہیں آتی نا کہ کس طرح انہوں نے وہ کیا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کی حکمت، جو بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ اس سے بیٹر تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو یہ اللہ کا ہی فیصلہ تھا کہ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ انقلاب جو آ چکا ہے اب اس کو سنبھالیں گے۔ اچھا، پھر اگر یہ پوری صورتحال اس طرح پیش نہ ہوتی، ہاں ٹھیک ہے، جیسی کہ فی الواقع پیش آئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام فتنوں کا استحصال فرماتے اور ان تمام انقلاب دشمنوں کا سر کچل کر انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو از سر نو مستحکم کرتے۔ کل 2.5 ہی سالوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفیق غار کے انقلاب کو مستحکم کیا اور پھر اللہ کی طرف مراجعت اور اپنے رفیق غار، اپنے محبوب، اپنے رسولوں کے پہلو میں تا قیامت استراحت فرمائی۔ ٹھیک ہے، 2.5 سال کے بعد۔ دوسری جانب چونکہ خلافت راشدہ در حقیقت نبوی مشن کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ المسلمین۔ اچھا، لوگوں نے ان سے کہا حضرت ابو بکر سے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ المسلمین ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو خلیفۃ رسول اللہ ہوں۔ اچھا، پھر یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یا مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اس طرح سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ خلافت راشدہ کو اسی وجہ سے خلافت علی منہاج النبوہ کہا گیا ہے، نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ اچھا، خلافت علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کے نقش قدم پر خلافت۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت عامہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت کے مقاصد میں سے
जिस मकसद का ताल्लुक पूरे आलम अर्जी से था, उस तकमील के लिए जिस अमल का आगाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस फरमाया था, उस अमल को भी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ाया। जैश उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला इस मामले में बहुत नुमायां होकर सामने आता है। उनके बारे में भी बहुत से हजरात ने मशवरा और पुरखुलूस मशवरा दिया कि फिल वक्त अंदरूने मुल्क अरब इतने फितने उठ खड़े हुए हैं कि अगर आप सिर्फ इनसे नबर्द आजमा हो जाएं और अहद बरा हो जाएं तो बहुत काफी है। सरदस्त इस लश्कर की रवानगी मुलतवी फरमा दीजिए। लेकिन ठीक है ना, तो हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरे लश्कर का जो लश्कर रवाना फरमाना था अरब के बाहर, तो फिर लोगों ने मशवरा दिया कि अभी तो अरब के अंदर ही इतने फितने खड़े हो गए हैं, तो पहले यहाँ से ही निमट लिया जाए, अभी नहीं रवाना किया जाए ना ये वाला लश्कर। तो इस पर फिर लेकिन यहाँ भी वो सिद्दीक अकबर उसी अजीमत के साथ ये कहता है कि जिस लश्कर की रवानगी का फैसला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, उसकी रवानगी तो उसकी रवानगी मौखर करने वाला मैं कौन हूँ? ये तो फिर खिलाफत का तकाजा ना हुआ, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए फैसलों की एक रिवर्ट है, उनमें तरमीम हो जाएगी। चुनांचे जैश उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया गया और इस फैसले को भी कायम रखा गया कि उसकी सरकर्दगी हजरत उसामा को दी गई, हालांकि वो बिल्कुल नौजवान थे। इस पर भी जब ये कहा गया कि जरा इस फैसले में तरमीम कर लीजिए, तो फिर उस जानशीन रसूल का वही कौल सामने आया कि जिसको अलम संभलवाया हो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं उसके हाथ से अलम लेने वाला कौन होता हूँ? हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु जब लश्कर को लेकर चले हैं और उनके साथ साथ खलीफा वक्त पैदल चले, और जब हजरत उसामा एहतरामन सवारी से उतरने लगे तो मना फरमा दिया। ये है शान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला, ये है शान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, और ये है दर हकीकत मुकाम और मर्तबा खिलाफत सिद्दीकी का। एक और बहुत बड़ा एहसान जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उम्मत मुस्लिमा पर, वो है कुरान मजीद का जमा करना, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तक मारूफ मायना में एक किताब की शक्ल में जमा ना था, यानी माबैन दफ्तैन, जैसे एक किताब है जिल्द के दो गत्तों के माबैन सफहात में मुरत्तब सूरत में लिखी हुई। अगरचे तरतीब का हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था, तरतीब आपने कायम फरमा दी थी, आयात को जमा करके सूरतों की शक्ल देना, और ठीक है, आयात को जमा करके सूरतों की शक्ल देना और सूरतों का बाहमी नज्म और रब्त ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर दिया था। लेकिन अभी किसी के पास कुछ सूरतें थी लिखी हुई, किसी के पास कुछ और दूसरी सूरतें थी, कहीं कपड़े पर लिखी हुई, कहीं हड्डियों पर लिखी हुई, कहीं कागजों पर लिखी हुई, और सबसे बढ़कर लोगों के सीनों में महफूज था कुरान मजीद। लेकिन जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद खिलाफत में बहुत सी जंगें हुई और उनमें बहुत से सहाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया, तो उनमें खुसूसन जंग यमामा में बहुत से हुफ्फाज शहीद हो गए। तब यह ख्याल पैदा हुआ कि कुरान एक मुसहफ की सूरत में महफूज किया जाए। इस ख्याल को सबसे पहले जाहिर करने वाले हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कि कुरान मजीद को एक मुसहफ की शक्ल में जमा कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि हुफ्फाज की कसीर तादाद शहीद हो जाए और कहीं कुरान मजीद का कोई हिस्सा जाया हो जाए। ठीक है, तो जमा किस दौर में हुआ? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में। मशवरा किसका था? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का। ठीक है, और तरतीब वगैरह तो वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर चले गए थे पहले ही ना। तरतीब और सूरतों और आयात को सूरतों की शक्ल देना और सारी चीजें वो तो वो करके चले गए थे। ऐसा ना हो कि हुफ्फाज की कसीर तादाद शहीद हो जाए और कहीं कुरान मजीद का कोई हिस्सा जाया हो जाए। यह हजरत उमर का सजेशन था। चुनांचे अल्लाह ताला का ये फैसला के जी किशवांटी किशवांटी आप पढ़ रही?
جی جی فرین کہاں ہے بیٹا؟ یہ بالکل لاسٹ 4th لاسٹ لائن. I forgot. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. یہی بس اتنا ہی دیکھا نہیں تھا، انداز سے پڑھ رہے تھے. صحیح ہے نا؟ جی جی صحیح ہے، پرفیکٹ. چلیے پڑھ دیتی. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے کہا ہے نا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. اچھا اسی جی. لیے اتنے قرآن دیکھیں نا، حافظ کتنے ہیں پوری دنیا کے. اگر ساری دینی کتابوں کو اگر جلا دیں تو بچتا کیا ہے؟ صرف قرآن، جو کہ دلوں میں محفوظ ہے، دل دماغ میں سب کے کتنے ملینز کے حساب سے لوگ پڑھ سکتے ہیں اور دوبارہ بغیر کسی آراب کے ڈفرینس کے، بغیر کسی اس کے دوبارہ لکھا جا سکتا ہے. حالانکہ اس زمانے میں تو عرب یہ ہوتے بھی نہیں تھے نا، فتح دمہ کسرہ کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے ابھی بھی اس زمانے میں پورا چیلنج دیا جاتا ہے کہ قرآن کو کوئی حفاظت کر ہی نہیں سکتا نا اللہ کے سوا، اس لیے دلوں میں محفوظ ہے اور کوئی بکس نہیں کوئی رٹ پاتا. ہاں بے شک، واقعی سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کی سامنے ہیں لوگوں کے نا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس ارادے خداوندی کی تعمیل ہوئی. ٹھیک ہے، کون سا ارادہ؟ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس ارادے خداوندی کی تعمیل ہوئی. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی تھے، حکم دیا حضرت زید بن ثابت کو حضرت ابو بکر نے کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہوتی تو وہ بھی مجھ پر اتنی بھاری نہ ہوتی. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہوتی تو وہ بھی مجھ پر اتنی بھاری نہ ہوتی جتنا بوجھ میں نے اس ذمہ داری کا محسوس کیا. نو ڈاؤٹ. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجۃ الوداع میں تو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ مجھے کشوانٹی پڑھی 5ویں لائن اوپر سے. اچھا ہاں تو سیری کا بھی ٹائم ہوگا نا. ٹھیک ہے، اچھا میں پڑھ دیتی ہوں. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا کتاب اللہ. اور یقیناً میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کا سرشتہ اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ابد اعلی آباد تک گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ چیز ہے کتاب اللہ. یعنی اے میری امت، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، بلکہ چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ جس سے اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کتاب اللہ ہے. تو یہ بھی مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک مظہر ہے کہ اس کتاب کو بین الدفتین کی شکل دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب الہی سے صحیح تمتع کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ جملہ ہے. یعنی اے میری امت، میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا، بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا. جیسے ہمارے اکثر لوگوں کو دیکھا گیا نا کہ وہ کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی سمجھ نہیں آ رہا، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے علماء ہیں، یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز ہیں، اتنی ساری بکس ہیں، اتنی تفاسیر، اتنے طرح ہم کیا پڑھیں، کس کو پڑھیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور اس طرح کر کے نا گھبرائے ہوئے رہتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے ان میں سے زیادہ تر ہوتے ہیں جو قرآن سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے، جو قرآن کو جنہوں نے پکڑا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن تو گائیڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، جتنے بھی ہمارے وہ ہوں جو علماء ہیں یا جتنے بھی ہمارے گائیڈ کرنے والے ہیں دین کے، ٹھیک ہے نا، ان سب کے ٹاپ پر قرآن آتا ہے. پہلی چیز
چیز تو قرآن ہی ہے، وہ سب تو ہمیں ہیلپ کرتے ہیں قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں نا. تو اگر قرآن سے ہی دور رہ کے صرف آپ یوٹیوب پہ علماء کو ہی سرچ کر رہے ہیں، ان کو ہی سن رہے ہیں، قرآن کھولنے کی تکلیف بھی نہیں کر رہے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر بندہ کنفیوزڈ ہی رہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کہ قرآن کے اندر سے تو ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو وہ فیل کی جا سکتی ہیں، وہی کر سکتا ہے جو پڑھے گا نا قرآن. تو جب پڑھیں گے نہیں تو کنفیوزڈ ہی رہیں گے پھر نا. تو اپنے اوپر بھروسہ کریں بھائی کہ کچھ نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے بھی نازل ہوا ہے، صرف علماء کے لیے نازل نہیں ہوا ہے قرآن. تو جب بندہ یہ ٹرسٹ کے ساتھ قرآن کھولتا ہے اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کے ساتھ، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گائیڈ نہیں کرے. تو ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، توکل. انقلاب نبوی کی توسیع خلافت فاروقی و عثمانی. اچھا اب 3 منٹس ہی رہ گئے ہیں، پھر یہ سٹارٹ کروں گی تو نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے کوئی بات کسی کو کرنی ہے تو بتائیے گا. وہ لاسٹ کے جملے پڑھو فریم، یہ ذرا کافی مشکل سے. وہ دیکھو کیا لکھا ہے اس میں، جو پچھلا تم نے پڑھا ہے اس میں یہ کیا لکھا ہے. یعنی میری امت میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا یا بے مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا، چھوڑ بلکہ کے نہیں جا رہا، چھوڑ کے نہیں جا چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ چھوڑ چلا ہوں تمہارے مابین وہ چیز کہ جسے اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے، یعنی کہ قرآن، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. اور وہ کتاب اللہ ہے. یہ قرآن کے لیے کہا. پھر آگے یہ کیا لکھا ہے کہ تو یہ بھی مقام صدیقیت اور مقام نبوت کے باہمی اتصال کا ایک مظہر ہے. مطلب کہ یہ کیا ہوا، یعنی ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ جوائن ہونے کی کوئی ایک اس کا مظہر دکھایا ہے کہ اس کتاب کو بین الدفتین، کیا معنی بین دو گتوں الدفتین، کے دو گتوں کے بیچ. دو گتوں او دفتین، یہ اس کا کی شکل میں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی کتابی شکل جو بنائی انہوں نے، اس کو کہا ہے. مطلب وہ اچھا مقام اوکے، ان کا کہ جزاک. نبوت کے بعد پھر جو مقام ہے، جو مقام صدیقیت ہے، اس کو بار بار ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ اتنا بڑا مقام ہے، اتنے بڑے کام کر کے گئے ہیں حضرت ابوبکر، اور ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے نا، اسپیشلی وہ والے لوگ جو حضرت ابوبکر کو برا بھلا بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ مطلب کہ میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے انڈائریکٹلی ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا مقام چیک کرو آپ لوگ کہ کیا مقام تھا، پھر کیا باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہو نا کہ حضرت ابوبکر کا بہت ہائی لیول ہے نا. تو وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش میرے خیال سے کی ہے یہاں پر. صحیح. کچھ کہیں گے کشور آنٹی آپ کے ذہن میں کوئی اور بات؟ نہیں بس یہی ہے کہ اس چیز پہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن تو لکھا نہیں گیا تھا اور یہ وہ، تو وہ جو تو اس میں پہلے بتا دیا گیا ہے نا، تم نے پڑھ کے بتا دیا تھا کہ کس طرح وہ جمع ہوا تھا قرآن. اور وہ جمع کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے کہنے پہ تب حضرت ابوبکر صدیق راضی نہیں تھے کہ اس کو قرآن کی شکل میں دیا جائے. تو انہوں نے کہا اتنے حفاظ اسی طرح جہاد میں قتل ہوتے چلے جائیں گے، تو آپ اس کو ابھی کاتب وہی موجود ہیں تو ان کو، اور اتنے حفاظ میں موجود ہیں تو ان کی پورے اس سے میچ کرتے ہوئے اس کو کتابی شکل دے جائیے. پھر وہ بعد میں ان کا دل اس بات پہ آمادہ ہو گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تب انہوں نے یہ اس کو کتابی شکل دی، قرآن کی شکل. اب مطلب، اور وہ بھی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، چونکہ ان کی بیوی بھی تھی اور ان کی بیٹی بھی، تو ان کے پاس پورے نسخے موجود تھے، جگہ جگہ جو چمڑے پہ لکھے، پیڑ پہ چھالوں پہ لکھے، وہ سب کو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس منگوایا اور اس سے میچ کیا. تمام صحابہ کو بلا کے، کاتب وحی کو بلا کے اور حفاظ کو بلا کے پھر ایک ایک لائن کر کے لکھی گئی. اس لیے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی کہ کتابت بعد میں ہوئی ہے یا رسم عثمانی، چونکہ انہوں نے بھی اسی طرح سے سب کو جمع کر کے سب جلا دیا گیا تھا کہ ادھر ادھر کی طرح سے نہ پڑھا جائے، ایک طرح قریش کی زبان پہ پڑھا جائے قرآن. تو اس طریقے سے انہوں نے جمع کیا. تو کسی پہ یہ الزام جو بات کے لوگ لگا رہے ہیں نا، وہ سب الزام غلط ہے. سمجھ لیں کتاب بالکل اوریجنل فارم میں تھی اور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے اس قرآن کو قیامت کے لیے اپنی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی حال میں رکھا ہے اور یہ ضرور رہے گا قیامت تک اسی طرح سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.